अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं बारी अमीबन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। आर्टिकल 62-63 जो आइन का है वो सियासतदानों की गले की हड्डी आज तक बना हुआ है। ज़िया की बाकियात से तकरीबन 40 साल के करीब होने को गुजर गए हैं। ये जान नहीं छुड़ा सकी। हमारी पॉलिटिकल क्लास प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। उसके बाद नून लीग के टिकट्स फाइनल क्यों नहीं हो रहे, सीट एडजस्टमेंट के मामले हैं, मुनहरिफीन को भी एडजस्ट करना है। साथ साथ नून लीग के अपने लॉयलिस्ट भी हैं, लेकिन अभी तक ये हतमी फैसला हुआ नहीं है, और अगर हो गया है तो एटलीस्ट इसको अनाउंस नहीं किया गया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर कुछ इनसाइड न्यूज लेंगे। आखिर में इलेक्शन 2024 में खवातीन की इस बार हमने भरपूर शिरकत देखी है, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूंकि मर्द हजरात बहुत ज्यादा ज़ेर अताब है, तो उन घरानों की जो खवातीन बाहर निकली हैं ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ब्रेक में इस पे भी के बाद इसमें भी बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं आइन का आर्टिकल 62-63 इस पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखें कि हर रोज लाइव टेलीकास्ट होता है 62-63 की तशरीह के हवाले से। लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से एक ठोस फैसला जरूर सामने आएगा उनकी जानिब से। अभी इसको महफूज तो कर लिया गया है, ख्याल यह है कि शायद ये मंडे तक सुना दिया जाएगा, लेकिन अदालत के अंदर इस मामले में क्या गुफ्तगू, क्या कार्रवाई रही, जरा देखिए। 62-63 के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये 62-63 का ये जो हमारे गले में एक तौक डाला गया है, ये डाला किसने है? सबसे पहला सवाल तो ये है। तो जी आइन के आर्टिकल 62 और 63 का जो कयाम है ये हुआ था साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में 2 मार्च 1985 को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 1973 के आइन के आर्टिकल 62 और 63 में नाअहली की इजाफी शिकें शामिल कराई गईं। अब ये शिकें कहती क्या है, जिसके बलबूते पे बहुत सारे मुंतखब सियासतदान वज़राए आज़म नाअहल होते चले जा रहे हैं, ये शिक कहती क्या है? आर्टिकल 62 के मुताबिक एक रुकन पार्लियामान इस्लामी तालीमात का मुनासिब इल्म रखता हो, वो ईमानदार हो, फासिक ना हो, और अदालत ने उसके बरक्स करार ना दिया हो। तो बड़ी ही इसकी वाइड डेफिनेशन है। ये तय कौन करेगा ईमानदार कौन है, फासिक कौन नहीं है? जो किसी की इस्लाम के बारे में नॉलेज है उसको टेस्ट कौन करेगा, उस पर अथॉरिटी कौन होगा? और जो मॉरल अथॉरिटी है उसकी अपनी मॉरल अथॉरिटी कितनी होगी? ऐसे बहुत सारे सवालात और इंटरप्रिटेशन को ये आइन का शिक एड्रेस नहीं करती। उस पे सोने पे सहागा एक आर्टिकल 63 भी ऐड किया गया। आर्टिकल 62 काफी नहीं था। आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कोई शख्स फातिरुल अक्ल हो या किसी मजाज अदालत ने उसे ऐसा करार दिया हो, नजरिया पाकिस्तान और मुल्की सालमियत के खिलाफ राय रखने वाला और अफवाज पाकिस्तान और अदलिया की तौहीन करने वाला शख्स भी आर्टिकल 63 के दायरे में आएगा। अगेन अ वेरी वाइड नेट विच वॉज कास्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब किसी को इसके तहत नाइल करार देना हो तो गुंजाइश निकाली जा सके। तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस शिक को आइन से निकाला क्यों नहीं, जबकि तकरीबन 38-39 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट? ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई। एक कोशिश की गई थी 2010 में 18वीं तरमीम, जो कि एक वाइडर कंसेंसस के तहत उसको जब पास किया जा रहा था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम की तजवीज पेश की थी, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने इसकी जो थी मुखालफत कर दी थी। और फिर बाद में जब हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब इसी शिक के जेर अताब आए, और फिर असफंदियार वली साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी ये कहा बाद में, अगर हमें सुना सके स्क्रीन के ऊपर, कि किस तरीके से ANP ने उस पर कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। 62-63 वापस ओरिजिनल 73 कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में ले जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वक्त हमने बड़ी कोशिश की। सबसे बड़ी रुकावट उस वक्त 62-63 को ओरिजिनल फॉर्म में लाने की सबसे ज्यादा मुखालिफत मियां नवाज शरीफ ने की, और आज सबसे पहले डंडा भी वो 62-63 का जो है तो वो मियां साहब के सर पे लगा। दूसरी बार भी कोशिश की गई, ये 2017 के अंदर वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की तरफ से इसकी मुखालफत सामने आई थी। अगर हम अखबारी तराशे आपको दिखा सकें, सो गवर्नमेंट कोशिश करती रही, लेकिन उस वक्त की जो सियासी और जो पॉलिटिकल जो मसलहतें थी उस वक्त PTI को सूट करता था, जमात इस्लामी को सूट करता था। नवाज शरीफ साहब की नाअहली नविश्ता दीवार थी, तो उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। और पीपल्स पार्टी जो वैसे उसूली तौर पे इसके खिलाफ है, लेकिन उस वक्त खुर्शीद शाह साहब ने प्रिंसिपली इस पे पोजीशन ये ली थी कि नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए हम आखिर क्यों ये नाअहली की जो शिक है इसको खत्म करें। तो ये भी हम आपको दिखाएं कि खुर्शीद शाह साहब उस वक्त कहते थे कि 62-63 इसलिए ये चेंज करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब, क्योंकि वो खुद अपने आप को बचाना चाहते हैं। यानी इस वक्त भी जो पॉलिटिकल एक मसलहत थी वो पीपल्स पार्टी की उस वक्त आड़े आ गई, लेकिन इस दौरान सियासतदान नाअहल होते रहे।
اور ہوتے رہے, آج بھی ہوئے. ان نااہلیوں کو پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور وزیر اعظم جو ہے اس 62-63 کی چھلنی میں سے نکل کر شاید پولیٹیکل پروسیس میں اس الیکشن میں حصہ نہ بن سکے. میر بادشاہ کیسرانی صاحب کا پرومیننٹ کیس ہے جو سپریم کورٹ میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے. JUIF کی گریجویشن کی جعلی ڈگری کی بنیاد پر 2007 میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کو نااہل کیا گیا تھا. دوسرے وزیر اعظم صاحب جو ملک کے یوسف رضا گیلانی صاحب, بڑا ہی ہائی پروفائل کیس تھا. 19 جون 2012 کو سپریم کورٹ نے 63(1)(n) کے تحت توہین عدالت پر ان کو نااہل کر دیا تھا. ایک اور منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب 28 جولائی 2017 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف پینما کیس کے فیصلے میں 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل قرار پائے. جہانگیر ترین صاحب کو جو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ تھا جس کی وجہ سے ان کو نااہل کیا گیا, آف شور کمپنی چھپانے کے الزام میں انہیں 15 دسمبر 2017 کو 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا تھا. اور اب عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں, ان کو جھوٹا بیان جمع کرانے پر کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن کی طرف سے سابق وزیر اعظم نااہل قرار پائے ہیں. تو تاریخ کا یہ پہیہ گھومتا رہتا ہے. کبھی ایک سیاسی جماعت اس کی زیر اعتاب آتی ہے, دوسرا اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھاتی ہے, پھر جب ان کی باری آتی ہے فائدہ اٹھانے کی تو باقی اس کو اپوز کرتے ہیں. لیکن اس کو مل کے نکالنے کی جو سیریس کوشش پولیٹیشنز کو کرنی چاہیے تھی وہ کی نہیں ہے, اور اس کے بیچ میں رکاوٹیں رہیں. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں, سینئر سیاستدان. چودھری منظور صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. 62-63 کے کتنے ہی سیاستدان اس کا نشانہ بنے اور کتنوں نے آگے بننا ہے. عدالت اس کی جو بھی تشریح لے کے آتی ہے, لیکن یہ تو پولیٹیکل کلاس کی اپنی ذمہ داری تھی. مصطفیٰ صاحب, معاملات عدالتوں میں جاتے کیوں ہیں؟ جب یہ دو آپ کو سنہری موقع ملے اس وقت آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, اور اب وہی عمران خان صاحب 62-63 کا شکار, وہی نواز شریف صاحب 62-63 کا شکار, اور ابھی یہ تلوار ہے, یہ 52B کی نوعیت کی تلوار ہے جو لٹکتی رہے گی منتخب وزراء اعظم پہ. جی درست, آپ نے بڑا کمپریہنسو اور ویل راؤنڈڈ ایک ابتدائیہ دیا, اور اس کے اندر آپ نے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی کہ اس سے یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے. اور جس وقت 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت جب یہ رکھا گیا مدعا نواز شریف صاحب کے سامنے, تو ان کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں تھا کہ اس کے اندر ترمیم کی جائے یا اس 62-63 سے جان چھڑائی جائے جو ایک ڈکٹیٹر نے ڈالی. ان کی اس وقت پرائرٹیز میں شامل تھا کہ جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی جو شک ہے, جو پابندی تھی آئین کے اندر جو جنرل مشرف نے ڈالی تھی, کہ وہ ختم کی جائے تاکہ ان کا اگلا مستقبل کا راستہ کھل سکے. تو یہی ہمارے سیاستدانوں کا المیہ رہا ہے کہ وہ اپنا کچھ وقتی مفاد کے لیے اور کہ یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا مخالف آؤٹ ہو جائے گا, ہمارے مخالف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, تو وہ وقتی طور پہ تو خوش ہو جاتے ہیں, پر یہ نہیں, تاریخ نے تو یہی ثابت کیا کہ وہ جب پہیہ گھومتا ہے تو خود بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح نیب کے قوانین ہیں, نیب کے قوانین پر کتنی دفعہ بات ہوئی. جب یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت مسلم لیگ نون کو یہ بھی کہا گیا کہ نیب کو بھی ختم کر لیتے ہیں, یہ ایک ٹول ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن اس وقت بھی مسلم لیگ نون اس پہ نہیں مانی, اور پھر بعد میں سب کو اسی چھلنی سے گزرنا پڑا. تو سیاستدان ہمیشہ اپنے جو ایک شارٹ ٹرم فائدے کے لیے اس سے یہ کام نہیں کرتے. لیکن اب میرے خیال سے سیاستدانوں کے اندر اتنی میچورٹی تو آنی چاہیے کہ اب وہ کہ اس بات کو محسوس کریں, سمجھیں کہ اس طرح کی تمام چیزیں نکال کے ہمیں جو کنٹرول ہے سیاست کا وہ جہاں سے ایکسرسائز ہوتا ہے وہاں سے ایکسرسائز ہوتا رہے گا اگر ہم اس طرح کی چیزیں قانون کے لیکن اندر سے مصطفیٰ صاحب ختم جب نہیں کریں. 58(2) ختم ہوئی نا, ہمارا یہی خیال تھا کہ اب یہ ایک بڑی ایسی تلوار ہے جو دوبارہ نہیں اسمبلیوں کو ڈسفنکشنل کرے گی, لیکن طریقہ کار نکل آتے ہیں. چودھری صاحب, اب ایشو یہ ہے کہ جو اس کے اگینسٹ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کے حکمران ہیں ان کے لیے کوئی تو پیمانہ رکھنا ہے نا. اب ظاہر سی بات ایک آنےسٹ شخص بھی چاہیے ہے, وہ ایماندار ہو, بالکل ہونا چاہیے ہے, فاسق نہ ہو, عدالت کی طرف سے کوئی اس کے خلاف کیسز نہ ہو, اس کے خلاف فاتر العقل نہ ہو, یہ ساری باتیں جس کو سیجیشس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لیکن پوائنٹ از تو پھر پیمانہ اگر یہ نکال دیں گے تو پھر رہے گا کیا؟ شکریہ ماریا. ابھی جو کھوکھر صاحب نے باتیں کی ہیں بنیادی طور پر میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کی بتانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ 62 اور 63 کے اندر انٹروژن ہوئی ضیاء الحق کے دور میں, دیکھیے
ایشو یہ چل رہا تھا کہ 85 کے انتخاب کا ایم آر ڈی بائیکاٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. تو پیپلز پارٹی اور خاص کر محترمہ بینظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو نہیں چاہتے تھے کہ ہم بائیکاٹ کریں. محترمہ آؤٹ آف کنٹری تھی اور اس بنیاد پر جب مصطفیٰ جتوئی صاحب کو ملا لیا گیا تھا انہوں نے اپنے ساتھ، اور جب تک یہ خطرہ موجود تھا اس کے لیے یہ ساری شکیں ڈالی تھی کہ اس کے تحت جو بھی ایم آر ڈی کے لوگ ہوں گے جو الیکشن لڑیں گے ان جماعتوں کے، ان ساروں کو فارغ کر دیا جائے گا. تو اس بنیاد پر ضیاء الحق نے اس سوچ سمجھ کے یہ ایک انٹروژن تھی، یہ ایک بالکل دیوار توڑ کر اندر داخل ہو کر یہ چیزیں جیسے ڈائنامائٹس ہوتے ہیں وہ فٹ کیے گئے، اور اس کے نتیجے کے طور پر میاں نواز شریف صاحب اس کے سب سے پہلے بینیفیشری تھے. چونکہ اگر ایم آر ڈی اس وقت الیکشن میں حصہ لے لیتی، جیسے بھی ہوتا، جیسے 79 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے عوام دوست کے نام پہ الیکشن میں حصہ لیا تھا تو ساری بڑے شہروں میں جیت گئی تھی. تو یہ ایک خاص مقصد کے لیے انٹروژن کیا. اس کے بعد مجھے یاد ہے، شاید مصطفیٰ بھائی تو چھوٹے ہیں مجھ سے، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے 88 میں بھی کوشش کی تھی. 93 میں باقاعدہ یہ مسودہ حوالے کیا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے اس وقت، اور پھر 90 میں بھی آفر کی، پھر اس کے بعد 97 میں بھی آفر کی محترمہ بینظیر بھٹو نے. پھر 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بہت سمجھایا گیا، لیکن المیہ یہ ہے کہ میاں صاحب یہ سمجھتے تھے کہ مجھے کیا ہوگا، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، ان کے جاتے ہیں نا پرائم منسٹر. جیسے احتساب کے ٹائم پہ احتساب کمیشن جو بعد میں نیب بنا، وہ بھی تو میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا. اس سے پہلے جب دہشت گردی کی عدالتیں بنائی گئیں، ان کا نہیں خیال تھا کہ ان کو ان کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا. پھر وہ جب جہاز کا وہ سارا ہوا تو انہی عدالتوں میں یہ خود بھی ٹرائل ہوئے، اسی کے تحت نیب کے تحت گرفتار ہوئے، اسی شک کے تحت ان کو نکالا گیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی نے اس وقت کہا تھا، اور اس میں امیجیٹلی پیپلز پارٹی اور اے این پی کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈالی ہوئی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے 8-10 ایسی شکوں کا پتہ ہے جس میں میاں رضا ربانی صاحب نے یا اس وقت کی کوشش کی، میرے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی کہ ہم نکالنا چاہتے ہیں لیکن نون نہیں نکالنا چاہتی تھی. تو وہ ایک، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا تو بہت ایک وائڈر اسپیکٹرم ہے، آپ اس کی تشریح جدھر مرضی لے جائیں، جس مرضی بندے کو اٹھائیں اور کہیں کہ تم نائل ہو جائے گا. لیکن پھر وہ لیکن بہرحال ان کو ختم ہونا نہیں سر. دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ ایک ہے کہ صحیح شک ڈالنا غلط نیت سے، ایک ہے غلط شک ڈالنا صحیح نیت سے. اب ایشو یہ ہے کہ جو ملک کا ایک اگر حکمران ہوگا یا اگر پارلیمنٹیرین ہوگا مصطفیٰ صاحب، تو اس کے لیے کوئی تو پیمانہ ہم نے رکھنا ہے نا. مطلب اب ایماندار اگر ڈالا گیا تو اس میں اتنی کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. بھائی آپ چلیں، آپ کی خواہش ٹھیک تھی، اسلامی تعلیمات کا مناسب علم رکھتا ہوں، میرے نزدیک یہ ایک بڑی ایسی شک ہے جس کی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ مناسب کیا ہوگا. ایماندار کے پھر بھی کچھ جو ہے ایک کرائیٹیریا ہوتے ہیں، تو اگر ہم یہ بھی نہ ڈالیں تو پھر تو کھلا کھاتا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ تو آپ اس چیز کا تعین کس طرح کریں گے کہ ایک شخص ایماندار ہے یا نہیں ہے. وہ اسی طرح کے اگر اس کے خلاف کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی کنوکشن نہیں ہے، تو پھر ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں کہ جہاں پر یہ چھلنی نہیں بھی ہے، وہاں پر لوگ الیکٹ ہونے کے بعد کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں. اور لیکن جہاں تک یہ مذہبی اس کے اندر جو ڈالی گئی ہیں، ہم نے پھر دیکھا کہ کئی دفعہ جب امیدوار اپنے کاغذ جمع کرانے جاتے ہیں تو ان سے کبھی کلمے سنے جاتے تھے امبیرس کرنے کے لیے، کسی کو دعائے قنوت کا کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ وہ سنائیے. اور پھر اس چیز کا تعین کون کر سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک بہتر مسلمان ہے یا نہیں. تو یہ ایک اس کے اندر ایک ڈائمنشن جنرل ضیاء کی جو اسلامائزیشن کی ایک اس پوری سوسائٹی کو وہ لے کے جا رہے تھے اس کی طرف. اس وقت افغان جہاد کا بھی ٹائم تھا، انہوں نے ایک پاپولر لیڈر کو پھانسی لگا کر اپنے راستے سے ہٹایا، اقتدار کے اوپر قبضہ کیا، تو انہیں کچھ نہ کچھ تو عوام کے سامنے پھینکنا تھا. تو وہ ایک اپنے آپ کو ہمیشہ ایک بڑا پارسا اور بڑے مذہبی شخصیت کے طور پر پیش کرتے تھے، ان کانٹراسٹ ٹو واٹ ذوالفقار علی بھٹو واز، اور ان کو ایک خاص لائٹ میں دکھایا جاتا تھا. باہر طور وائلنس تھی کانسٹیٹیوشن پہ، وائلنس ہے کانسٹیٹیوشن پہ 62 اور 63 ختم ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹیبلش کنٹرول کی طرح کام کرتی ہیں کہ آج اس کو نکال دو، کل اس کو نکال دو، اور یہ ٹولز استعمال ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ ٹولز ہم 76 سالوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں لیڈرز کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے،
انہیں پولیٹیکل فیلڈ سے باہر نکالنے کے لیے، اور اس کا آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا کرائسس بڑھا ہے. اور جن جن لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی وہ نکل بھی نہیں پائے. میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے 2-3 دفعہ نکالنے کی کوشش کی انہی قوانین کے ذریعے، لیکن وہ کمزور تو ہو کر آئے نا، مطلب پولیٹیشنز ایز اے ہول وہ کمزور تو ہوئے، تو جو یہ مقصد اچیو کرنا تھا وہ تو کر لیا نا. اور میرے خیال سے نہ صرف کمزور ہوئے، ماریا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سیاستدانوں نے ذہنی اور قلبی طور پر آج کے دور میں انہی قوانین کی وجہ سے، ان کا نشانہ بننے کے بعد، متواتر نشانہ بننے کے بعد یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس ملک میں وہ عوام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اقتدار میں آنا ہے تو ان قوتوں کو لازمی خوش رکھنا ہے، اور اس لیے خوش رکھنا ہے کہ اگر نہ رکھا تو پھر انہی قوانین کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اور مجھے حیرت ہوئی کہ کل میں ایک کسی ٹی وی پروگرام میں تھا، ایک تحریک انصاف کے دوست وہ بڑی شد و مت سے اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ نہیں اپنی جگہ پہ قائم رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ آپ خود اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ ہی کے خلاف یہ مستقبل میں استعمال ہونی ہے، آج کے دور میں بھی استعمال ہو رہی ہے. تو میچورٹی تو یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو وائلنس کمٹ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں سیاستدانوں کو فیلڈ سے آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم سب یکجا ہو کر اس کے اوپر ایک کنسنسس ہو اور ہم کہیں کہ ہاں یار یہ ختم ہونی چاہیے. وہ تو جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ تاریخ سے سبق سیکھا، وہ اس پہ میں کہہ دوں کہ میرا نہیں خیال. چودھری صاحب اب ایشو یہ ہے کہ کیا اس وقت اب جو موجودہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں، جب جو پارلیمنٹ آئے گی کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی یا اس میں اتنی طاقت یا کنسنسس ہوگا، یا پھر جو عدالتی تشریح آئے گی ابھی اس کا ہمیں انتظار ہے، اس کے تحت ہی رہتے ہوئے 62-63 کچھ عرصے مزید ابھی جو ہے یہ موجود رہے گی؟ نہیں دیکھیے ماریا، یہ بنیادی طور پر 62-63 جو ہیں ایک اہلیت کے بارے میں ہے، دوسری نااہلیت کے بارے میں ہے. اب اس کا آلریڈی جو کانسٹیٹیوشن کے اس وقت 73 کے آئین کے فریمرز تھے انہوں نے یہ دونوں چیزیں ڈالی تھی. آپ 62-63 کو مکمل تو نہیں نکال سکتے، انہوں نے سوچ سمجھ کر کچھ بنیادی چیزیں رکھی تھی کہ یہ پیمانہ ہوگا. اب اس پیمانے کو آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، ضیاء الحق نے جب ریفرینڈم کروایا تھا تو ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو میں 5 سال کے لیے منتخب ہو جاؤں گا، اس ملک کا صدر ہو جاؤں گا. تو اس قسم کی بڑی مبہم چیزیں انہوں نے ڈالی تھی. تو اس کے نتیجے کے طور پر ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں، اور میں تو میری تو کنوکشن ہے کہ ہم تو شاید ابھی تک ضیاء الحق کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اگر آپ اس ملک کے اندر دہشت گردی کو دیکھیں، اگر آپ اس ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر کو دیکھیں، اگر آپ اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو دیکھیں، اگر آپ اس ملک کے اندر یہ جو افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے کے طور پر پاکستان کے اندر ہوا، اگر آپ ریلیجس وائلنس کو دیکھیں، اگر آپ آئین کو دیکھیں، تو آج بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ ضیاء الحق نے ڈالی تھی، اس کو نکالا جائے کہ نہیں نکالا جائے. ٹھیک بات ہے. تو وہ جیسے کھوکھر صاحب نے کہا کہ ایک پورا مائنڈ سیٹ تھا، انہوں نے پوری سوسائٹی کو ریورس کر دیا. مثلا جو سوسائٹی پالیٹکس کی بنیاد پر ہوتی تھی کہ یہ پالیٹکس ہے، یہ مخالف پالیٹکس ہے، یہ رائٹ ہے، یہ لیفٹ ہے، یہ دایاں بازو ہے، یہ بایاں بازو ہے، یہ مذہبی جماعتیں ہیں، تو وہ ڈیبیٹس ہوتی تھی. پھر کیا ہوا؟ یہ 85 کے الیکشن کے بعد یہ برادری ہے، اس کی برادری بڑی ہے، یہ جیتے گا، یہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ جیتے گا، یہ بدماشی زیادہ کر سکتا ہے، یہ جیتے گا. یہ چیزیں آ گئیں پھر. تو وہ ساری چیزیں جو بالکل سیاست کے برعکس تھیں، اس سوسائٹی کو تباہ کرنے والی چیزیں تھیں، وہ ساری شعوری طور پر ڈالی گئیں. چونکہ ضیاء الحق سیاست کے خلاف تھا، اس پورے پروسیس کے خلاف تھا، تو اس سے پہلے بھی ایبڈو ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی یہ تو پھر سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا نا. کہ ہم وہاں پہ ہی آ کر کھڑے ہیں. سوسائٹی کے فیبرک کو سر بڑا ہی کیئرفلی ٹارگٹ کیا گیا کہ بھئی یہ سوشل فیبرک رہے نا. سوسائٹی کی جو بالکل جو سوشل فیبرک تھا سوسائٹی کا، وہ سارا توڑ دیا گیا ہے، اور اس کو اب نئے سرے سے بند نہیں پا رہا. یہ المیہ ہے ہماری اس وقت سوسائٹی کا، اور وہ دن بدن چیزیں بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں یہ ماننا پڑے گا، اور تباہی ہوتی چلی جا رہی. بٹ یہاں سے وے فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ اگین ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں دیکھا کہ عمران خان صاحب پہ بھی مور اور لیس یہی معاملات لگے. اب آرٹیکل دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس میں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملے گا تو اس کی آڑ میں
کیا خان صاحب کو، ترین صاحب کو، جو تمام اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ لیکن پھر یہ معاملہ گھوم پھر کے دوبارہ عدالتوں میں ہی جائے گا انٹل انلیس کہ اس کو پولیٹیکل پارٹیز خود اپنے تئیں پھر عدالتیں جیسا فیصلہ دیں گی وہ اس وقت کے جس کو پولیٹیکلی سوٹ کرے گا وہ خوش ہے، جو نہیں کرے گا پھر ظاہر سی بات ہے کیمپینیں چلیں گی اور ان فیصلوں کو پھر تاریخ جج کرے گی. وے فارورڈ میرے خیال میں ماریا، ایک تو سیاستدانوں کے اندر اور پالیٹکس کے اندر میچیورٹی آنی پڑے گی، لیکن ہم نے پچھلے 10 سالوں میں جو دیکھا ہے سیاست کا چہرہ بھی مسخ ہوتے دیکھا ہے، سیاست کو ڈیٹیریٹ ہوتا بھی دیکھا ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں جہاں پر ہمیں دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے، وہاں پر پاکستانی سوسائٹی بھی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی سینکٹیٹی نہیں رہ گئی، آپ کی عدالتوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی، لیجیٹمیسی کے بھی مسائل ہیں، لیجیٹمیسی کے مسائل کھڑے ہو گئے، پولیٹیکل پارٹیز کی اس طرح اب وہ نہیں رہ گئی. اب ہمیں یہ اس مقام سے کہ میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ اب ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو ڈیٹا آئی ورلڈ بینک کی طرف سے کہ جہاں پر 9 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہو، وہاں پر ہم عوام کے مسائل ان سے بھی لا تعلق ہو چکے ہیں، اور ہمارا اس وقت سیاستدانوں کا جو ہدف ہے وہ ہر صورت اقتدار حاصل کرنا ہے، پاور پالیٹکس ہے، لوگوں کے ایشوز نہیں رہ گئے. تو ایک ڈسکنیکٹ سیاست میں اور لوگوں میں بھی پیدا ہو گیا کہ لوگ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ یار یہ نام تو ہمارا لیتے ہیں لیکن یہ سیاست ہو کس کے لیے گئی ہے. تو اس ماحول میں ہمیں ایک اور بہت میجر ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو نہ صرف فکس کرے بلکہ ان کی کریڈیبلٹی ریسٹور کرے. اب جس فیز سے عدلیہ گزر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جو کانٹروورسیز جتنی جنریٹ ہو چکی ہیں کہ عدلیہ اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کر پائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کر پائیں گی. اور اگر ہم نے اس ضمن میں آگے بڑھنا ہے، سیاستدانوں کو سب کو ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا، ایک میز پہ بیٹھ کے انہیں کچھ حدود و قیود طے کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ بٹھانا ہوگا. ٹھیک بات ہے. اور یہ ہمیں اس لیے نہیں کہ فلانا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتا ہے، فلانا اس طرح کرتا ہے، فار دا سیک آف پاکستان. 76 سال ہو گئے، انف از. لیکن ابھی جس الیکشن کے اندر ہم جا رہے ہیں چودھری منظور صاحب، ظاہر سی بات ہے اگر یہ سارے کام ہونے تو وہ تو الیکشن کے بعد ہوں گے نا. اب جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں، پتہ نہیں الیکشن ہوں گے، ہم امید کرتے ہیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا تو وہ کروائیں گے بھی، انہوں نے کہا بھی ہے. اس کے بعد بھی کیا کوئی سپیس ہے کہ بیٹھ کر بات کی جا سکے، یا یہ اگلا جو یہ پورا الیکشن سائیکل کے بعد جو اگلا ہے یہ بھی اسی طریقے کا ایک ٹرموائل والا فیز ہے جس کے اندر کوئی تعمیری کام نہیں ہو پائے گا اگر کرنا بھی چاہیں تو؟ ماریا، یہی جو المیہ اس وقت کسی کے پاس جاتے ہیں نا ووٹ مانگنے کے لیے، وہ پہلے کہتے تھے اچھا مشورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں. ابھی تک کنفیوژن ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی کوئی ریزلٹس کو افیکٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے جس الیکشن میں بھی، اس سے پہلے کنفیوژن ضرور رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ کنفیوز رہیں کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. یہ کل جو انسیڈنٹ ہوا سینٹ کے اندر دیکھیں نا، وہ اس نے کنفیوژن کو اور بڑھا دیا. تو وہ اس کے بعد جو ریئیکشن آیا سیاسی جماعتوں کا اور جس طرح سے چیزیں آئیں، اس نے اس کو کلیئرٹی تو دی، لیکن ایک دم سے تو بالکل ریورس ہو گئی تھی ساری چیزیں. دوسری یہ بات ہے کہ بالکل اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. میں کھوکھر صاحب کی بات کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے آگے بڑھاتا ہوں. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اداروں کے اندر اتنی خوفناک ڈویژن کبھی نہیں دیکھی، ورنہ ہوتا تھا کسی ایک ادارے کے اندر تو دوسرا ادارہ جو تھا وہ کمپیریٹیولی ٹھیک ہوتا تھا، پھر تیسرا ہوتا تھا. اگر آپ دیکھیں پارلیمنٹ کو دیکھیں، کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک بات ہے. صرف پیپلز پارٹی ہے جو کہتی ہے یا کوشش کرتی ہے کہ آپ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم نے ایک کوشش کی. آپ کو پتا ہے زرداری صاحب نے کہا کہ اگر سیاسی لوگ سیاسی مذاکرات کے ذریعے سیاسی مسائل حل نہیں کریں گے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. وہ انہوں نے کوشش کی 9 مئی سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے، مذاکرات کی کوشش کی تھی، تو وہ مذاکرات کے نتیجے میں مذاکرات شروع بھی ہو گئے. نہ مولانا فضل الرحمان مان رہے تھے، نہ عمران خان مان رہے تھے، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کی کوشش سے شروع ہوئے، ڈائلاگ ہو گیا. جولائی کا مہینہ طے ہو گیا، لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اگر 14 مئی کو نہیں توڑتے تو میں نہیں مانتا، کوئی مذاکرات نہیں. اور پھر 9 مئی ہو گیا. 9 مئی نے اور جو ہے وہ سکیڑ دی. اب دیکھیں، اگر آپ عدلیہ کے اندر دیکھیں، ابھی تک وہ اوور نہیں ہوئی جو ڈویژن تھی. ٹھیک بات ہے. اسی طرح سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر دیکھیں، بیوروکریسی کے اندر دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں، ایون میڈیا کے اندر دیکھیں. میڈیا کے اندر باقاعدہ کیمپینز ہو رہی ہیں جو رول نہیں ہے میڈیا کا.
تو یہ ایک میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اس قدر خوفناک ڈویژن نہیں دیکھی کہ کوئی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اگر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو بطور ریاست ایک بہت مشکل ٹائم سے پاکستان جو ہے وہ گزر رہا ہے. اور پھر جو بیرونی طاقتیں ہیں یا ہمارے بارڈرز کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ایک بہت مشکل ترین الیکشن ہے جس سے نہ صرف کامیاب ہونا ہے، اور اگر یہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے تو میں آج آپ کو پروڈکٹ کرتا ہوں یہ بحران کو صرف کم نہیں کریں گے، بحران کو اور بڑھا دیں گے. سیاسی بحران کو، سماجی بحران کو، ریاستی بحران کو، معاشی بحران کو اور بڑھا دیں گے. اور اس کے بیج بوئے جا رہے ہیں ابھی، جو کل کو اس الیکشن کے بعد تناور درخت بنیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 الیکشن کنٹروورشل تھے پہلے، 13 اور 18 والا، لیکن وہ الیکشن ہونے کے بعد کنٹروورشل ہوئے. یہ الیکشن ہونے سے پہلے کنٹروورشل ہو چکا ہے. اور اگلے دن کیا ہوگا جس دن آپ الیکشن کا نتیجہ اناؤنس کریں گے، کسی کو کچھ نہیں پتا اگلے دن کیا ہونا ہے. ٹھیک بات ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے یہاں پہ انسامیہ جو ہے، یہ ڈی آر اوز اور آر اوز جو جس طریقے سے الیکشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خود اٹ سیلف ایک کنٹروورسی ہے جو ابھی سے جنم لینا شروع ہوگا. اور اس کے بعد جو نظام فری فال میں جائے گا، گورنمنٹ بنے گی کیسے بنے گی، جو انڈیپینڈنٹ سب لڑیں گے، جن کے پاس پارٹی سگنل نہیں ہے، سائن نہیں ہے، تو پھر ان کا کیا سٹیٹس ہوگا. بہت کمپلیکسٹی ہے. لیکن یہ بات تو سب سیاستدانوں کو پتا ہے نا، جو چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ہر سین مائنڈڈ بندہ یہی بات کہے گا نا، تو سب کو پتا ہے. لیکن سب اس ارینجمنٹ سے خوش ہیں. دیکھنا مسلم لیگ نون اس وقت ہمیں ان کے تو ہر چیز فیور میں جا رہی ہے، اس لیے خاموشی سے بیٹھے انہیں کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی تھی، جب کچھ لوگ ان کی طرف بھیج دیے گئے تھوڑی بہت مل گئی ان کو نا لیول پلینگ فیلڈ. تو وہ ان کی گفتگو بھی ختم ہو گئی. تو چودھری صاحب نہیں مانیں گے ویسے، لیکن چلے چودھری صاحب تھوڑی تو ملی ہے نا لیول پلینگ فیلڈ. تو پنجاب میں شاید تو رو رہے ہیں بھائی ہم، تھوڑی بلوچستان میں، تھوڑی جنوبی پنجاب میں، تھوڑی. ہاں تو جہاں پہ سیاست کا محور یہ بن جائے کہ آپ خوشنودی حاصل کر کے آپ کا ہدف یہ ہو کہ آپ کو کچھ الیکٹیبلز مل جائیں، اور پھر ان الیکٹیبلز کی بنیاد پہ آپ اپنی قومی اسمبلی کے اندر جو اسٹرینگتھ ہے یا صوبائی اسمبلی کے اندر وہ امپروو کر کے ایک اچھی گیم میں آ جائیں، تو یہ تو سیاست کا ہدف نہیں ہے. جو سیاست ہے وہ تو اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے. تو اب دیکھیں، اب ہمارے پاس ریجن میں اور بھی اگزامپلز ہیں. اب بنگلہ دیش ہے فار ایگزامپل، وہاں پر پچھلے 10 سالوں سے حسینہ واجد صاحبہ نے اپوزیشن کا رگڑا نکالا، بھرکس نکال دیا. اور وہاں پر اس وقت 7 تاریخ کو غالباً الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور تقریباً 25,000 آدمی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق وہاں پر اپوزیشن کا خالدہ ضیاء صاحبہ کی جماعت سے تعلق رکھنے والا اندر ہے. تو ایک پھر یہ بھی ہے کہ آپ اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے، اس طرح کے الیکشنز کرائیں گے جن کی لیجیٹمیسی پہ سوال ہوں گے. اب 2018 کا الیکشن جس طرح بھی ہوا، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دودھ میں پانی ملا کر عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا. ابھی حالات اتنے خراب ہیں کہ مسلم لیگ نون کو پانی میں دودھ ملا کر فنشنگ لائن کے قریب پہنچانا پڑے گا. اور اتنی بڑی جب آپ مینجمنٹ کریں گے تو اس کا ری ایکشن بھی آئے گا، لوگ نہیں مانیں گے. اور پھر جب اگر حکومت بن بھی جاتی ہے تو اس حکومت کی کیا مورل اتھارٹی ہوگی کہ جس کو اب پوری پاکستان کو پتا ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے ایک مینجمنٹ کے ذریعے لیکن مورل اتھارٹی کیوں نہیں ہوگی؟ اگر اس میں پی ایم ایل این ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، جے یو آئی ایف ہوگی، جب یہ ساری جماعتیں ہوں گی تو مورل اتھارٹی نہیں ہوگی ان سب کی، جب مل ملا کے قومی حکومت بنائیں گے جس نے سخت فیصلے کرنے ہیں؟ دیکھیں پورے پاکستان میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میں بلاول صاحب کے ساتھ تھا، تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں تھے، تو انہیں ملنے کے لیے گئے. وہاں پر پہلی ملاقات تھی بلاول صاحب کی، تو اتفاقاً میں ساتھ تھا. تو وہاں پر گفتگو کے دوران جیسی گفتگو شروع ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے بلاول صاحب کو کہا کہ یہ جو آپ نے سلیکٹڈ کا لفظ رکھا ہے نا، یہ جو آپ نے لقب دیا ہے عمران خان صاحب کو، یہ آپ نے بڑا زبردست لقب دیا اور ان کو اوپر ٹھیک جا کر بیٹھا ہے اور بڑا ان کو زچ کرتا ہے، بڑا زچ کرتا ہے کیا اس نے. ہاں، اور میں حیران ہوں کہ یہ کہاں یہ گفتگو، اور آج کہ سب خود لائن میں لگے ہوئے ہیں اور سب خود سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہے. تو عوام کی نظروں میں تو اس کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں. ٹھیک بات ہے. یہ بڑا کرائسس ہے، مورل کرائسس ہے اس وقت. چوہدری صاحب، ایشو یہ ہے کہ اب جو الیکشن ہوں گے اس کے بعد تو حکومت تو پھر ایسی ہی بنے گی جس میں تمام لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا. کوئی ایک جماعت تو حکومت نہیں بنا پائے گی. اگر پی ایم ایل این کہے کہ جی وہ کوئی اکثریت یا 2/3 تو خیر اس ملک میں اب کسی کو نہ ملے گی، نہ ایسا سسٹم ڈیزائن ہے کہ کسی کو دی جائے، لیکن یہ تو پھر سب کو ہی بیٹھنا پڑے گا نا گورنمنٹ کے اندر. میرا خیال ماریا یہ ہے کہ سب بیٹھے نہ، سب مل کر کھڑے ہو جائیں.
اور اگر کھڑے ہو گئے جس دن سارے مل کر تو اس دن چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس وقت کوشچنز ریز کر رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر جس دن سیریس سوال اٹھا دیا اس پروسیس پہ, الیکشن پروسیس پہ, تو اس دن پھر یہ الیکشن کیا رہ جائے گا؟ تو سر وہ سوال کب اٹھائیں گے؟ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں, کیا رہ جائے گی؟ سیریس سوال سر کب اٹھا رہے ہیں؟ ہم تو روز سوال اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا یہاں پہ, اور میں نے اپنی لیڈرشپ کو بھی کہا, سب کو کہا کہ جو ڈی آر او ہے, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر, اس نے اپنے پریمسز کے اندر ایک جماعت کو کہا کہ وہ آئیں, وہ چلو وہ اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ ٹینٹ بھی کس نے لگوا کر دیے, انسامیہ نے لگوا کر یا انہوں نے خود لگوائے. اگر ایک ڈی آر او اپنے پریمسز کے اندر ٹینٹ لگوائے گا ایک جماعت کے اور وہاں سے اٹھ کر وہ پیپر جمع کرانے جائیں گے تو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ سو ہم یہ سمجھ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ہے. ٹھیک ہے, میرا تو یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے. اگر ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر یہاں پہ موجود ہے ہمارے ضلع کے اندر تو وہ ڈی آر او کیوں نہیں بنتا؟ سر آپ عدالت چلے جائیں, تحریک انصاف چلی گئی عدالت, آپ لوگ بھی چلے جائیں سر. نہیں, عدالت, ہر کام عدالت نے کرنا ہے سر. انفارچونیٹلی یس, اس وقت تو یہی لگ رہا ہے. کیا یہ میری گزارش سن لیں نا, میری گزارش سن لیں. الیکشن کمیشن کبھی عدلیہ کے کندھوں پر رکھتا ہے, کبھی انسامیہ کے کندھوں پر رکھتا ہے. آپ اپنے کندھوں پر لیں, اپنے اوپر سارا برڈن لیں. آپ اگر اچھے الیکشن کرائیں گے لوگ کہیں گے اچھے الیکشن کراتے ہیں, غلط الیکشن کرائیں گے لوگ کہیں گے غلط الیکشن کرائیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو نیو کانس کا اس وقت جو فلسفی اس وقت ہے, کیا انڈیا میں فوجی جرنیل وہاں پہ ریزلٹس کو مینوور کر رہے ہیں یا بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں؟ اس وقت ایک پوری فلسفی ہے جو معاشی فلسفی ہے, اس کو جس جبر کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے وہ بڑا خوفناک عمل ہے. پاکستان کے اندر بھی جس کے نتیجے میں امیر اور امیر ہو رہا ہے, غریب اور غریب ہو رہا ہے. صحیح. اس کا نتیجہ ہر جگہ پہ ایک جیسا ہے, لیکن وہ دنیا کے اندر اس وقت رائج ہے, اور اس کے نتیجے کے طور پر ہم یہاں پہ میزریز ہے, یہاں پہ مسائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوتے تو بہت سر اس پہ تو سب کا اگریمنٹ ہے, اس پہ تو سب کا اگریمنٹ ہے. یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو کرائسس بڑھے گا ہی, کم نہیں ہوگا. اس کا تعین خود ان لوگوں نے کرنا ہے جو اس پورے نظام کو بدلنے کی بھی اور اس کا حصہ بھی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی اس وقت پوزیشن میں, یہ ان کا فیصلہ ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو پی ایم ایل این کی جو ٹکٹ دینے کے معاملات میں ابھی تک فائنلٹی نہیں آ رہی, اس کے کیا ریزنز ہیں, بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. الیکشن سے پہلے تقریباً اب 5 ہفتے رہ گئے ہیں. پی ایم ایل این کی جو ٹکٹ ہے اس حوالے سے ابھی تک کلیئرٹی نہیں آئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ منحرفین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے, آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, پی ایم ایل این کے اپنے لائلسٹ کا خیال رکھنا ہے. وہ کون سے حلقے ہیں جہاں پہ اس وقت گیم پھنسی ہوئی ہے, کوئکلی اگر ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے تو NA60 جہلم ہے, جس میں پی ٹی آئی کے منحرف رکن ہے چودھری فاروق الطاف صاحب, اور امیدوار جو نون لیگ کے اپنے بھی ہیں چودھری ندیم خادم صاحب. سو ابھی ٹکٹ کس کو ملے گا اس حوالے سے اناؤنسمنٹ جلد متوقع ہے. فیصل آباد میں نواب شیر وزیر صاحب ہیں, منحرف رکن تھے, لیکن رکن نون لیگ طلال چودھری صاحب جن کی بڑی قربانیاں ہیں, نااہلی کا بوجھ بھی انہوں نے اٹھایا, اس درمیان بھی ایک میچ پڑا ہوا ہے. فیصل آباد سے راجہ ریاض صاحب مور روڈ لیس, ان کا ٹکٹ فائنل ہی سمجھیے. امیدوار جو ہیں نون لیگ کے رانا احسان افضل خان صاحب, لگتا ہے کہ شاید وہ اپنا جو ٹکٹ ہے وہ حاصل نہ کر پائیں, تو یہاں پہ راجہ ریاض صاحب اکاموڈیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. NA148 ملتان, یہاں پہ نون لیگ کے اپنے امیدوار ہیں رانا طاہر رزاق صاحب. پی ٹی آئی کے منحرف جو ہیں یہاں پر احمد حسین ڈھیر, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ ملتان میں ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو منحرف ہے رانا قاسم نون صاحب, ان کی ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے. NA160 بہاول نگر, پی ٹی آئی کے منحرف ہیں میاں عبدالغفار وٹو صاحب. NA166 بہاول پور, یہاں پر بھی میچ پھنسا ہوا ہے. ملک محمد اقبال صاحب اور سمیع حسن گیلانی کے درمیان ایک پی ٹی آئی کے منحرف ہیں, ایک امیدوار ہیں نون لیگ کے اپنے. پی ٹی آئی کے ایک اور منحرف جو کہ NA177 مظفر گڑھ سے مختوم باسط بخاری صاحب جو ہیں, ان کا جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ سامنے آنا ہے. اس کے علاوہ NA178 سے پی ٹی آئی کے جو منحرفین ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یہاں پر یہ فیصلہ کیا سامنے آئے گا. پی ٹی آئی کے منحرف امجد فاروق کھوسا صاحب NA183 ڈیرہ غازی خان سے بھی لڑ رہے ہیں, اور ایک NA189 راجن پور سے سردار ریاض خان مزاری صاحب بھی لڑ رہے ہیں. سو اب ایشو یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن ہوا تھا پنجاب کا, تو اس میں جو منحرفین کو جب ووٹ دیا
گیا. تو اندرونی چپکلش کی وجہ سے بھی, اور اس وقت ظاہر سی بات ہے پاپولیرٹی بھی تھی پاکستان تحریک انصاف کی, یہ تمام نشستیں پی ایم ایل این ہار گئی تھی. اور بعد میں وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم نے ووٹ دینے کے لیے جو کینڈیڈیٹ تھا اس کا چناؤ ٹھیک نہیں کیا, ہمیں اپنے لوئلسٹ کو چانس دینا چاہیے تھا, ورنہ ہم الیکشن جیت جاتے. اس وقت دوبارہ اسی مقام پر آ کر کھڑی ہے پی ایم ایل این. اور ابھی ٹکٹس کا معاملہ کیا ہے, آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز کہاں تک پہنچے, نہیں مشرف بٹ صاحب ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل اے آر وائی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بٹ صاحب, یہ اناؤنسمنٹ کتنے دنوں میں متوقع؟ میں دیکھ رہی تھی کینڈیڈیٹس نے اپنی اپنی کیمپین چلانی شروع کر دی ہے, ابھی تک کئی جگہ پہ ٹکٹ کا اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے لوگوں نے گہما گہمی تو کریٹ کرنی ہے. یہ فائنلٹی کب تک آئے گی کہ کس کو کب کون سا ٹکٹ مل رہا ہے؟ جی ماریا, یہ نیکسٹ ویک اس کی جو بالکل اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ہم نے چیک کیا تو میرا خیال تھا کہ شاید منڈے کو یہ کر لیں گے زیادہ سے زیادہ, لیکن اگلا ہفتہ بھی آپ سمجھیں کہ اس کے مڈ میں یا اینڈ پہ جا کے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. آئی پی پی سے تو شاید جو 5 این اے کی اور 11 پی پی کی سیٹیں ہیں اس میں شاید ان کا امکان ہے اور کافی حد تک اتفاق ہوا ہے, لیکن اصل جو معاملہ پھنسا ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے, اور سندھ میں جو دوسری جماعتیں ہیں, جی ڈی اے ہے, اسی طرح کہیں پہ جے یو آئی سے بھی انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, تو وہ ایک جو کہہ لیں کہ اکٹھے کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پر ابھی تھوڑے سے مسائل ہیں. جیسے 242 ہے کراچی کا, وہاں شہباز شریف ہیں اور مشفق مال ایم کیو ایم کے, وہ اپنی جگہ دونوں جو ہیں وہ کھڑے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا خیال نون لیگ کا یہی ہے کہ شہباز شریف پر وہ راضی ہو جائیں گے, لیکن ایم کیو ایم کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی مشفق مال. تو آئی پی پی یا منحرف ارکان کا اتنا زیادہ نہیں ہے, ان میں وہ سیٹنگ کر لی ہے انہوں نے آلموسٹ. 1-2 جگہوں پہ منحرف ارکان جیسے طلال چودھری اور نواز شیر وزیر ہے, ان کا ہے, پرانا چل رہا ہے, ابھی بھی یہ فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے. لیکن کافی جگہوں پہ اتنا مسئلہ پنجاب میں جو ہے وہ نہیں ہے, ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. کاف لیگ کے بھی جو بڑے بڑے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنی سیٹیں, لیکن ان کے وہی ہیں 2 این اے کی اور نیچے 3 مل جائیں گی. لیکن ایشو اصل میں جو ہے وہ اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ زیادہ ہے, اور وہ جب ہو جائے گا تو انہوں نے کرنا ہے. اور رانا مشہور شاید 1-2 روز میں وہ کراچی جائیں گے بھی, اور شاید ان کے جانے کے بعد پھر مزید جو آپس میں ان کا طے ہوگا. ان پرنسپل تو یہ راضی ہیں سارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے, مجبوری ہے, کیونکہ ساروں کو پتا ہے کہ مقابلہ صاحب کا ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ایک طرف اکیلی پی ٹی آئی ہے اور یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو ابھی ان کے اتنے مسائل اور سارا کچھ ہے, تو یہ حکومت میں آ کے کیسے یہ چلے گا ان کا معاملہ, اور وہ جو چوچو کا مربع بننا ہے, یہ نیشنل حکومت جو بھی اس کو نام دیں, تو وہ کیسے ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہی جو پیچھے اتحادی حکومت تھی اور بعد میں انہوں نے کہنا ہے کہ جی کیونکہ اتحادی تھی ہمارے سے کچھ ہوا نہیں ہے, تو اب بھی معاملات ایسے ہی ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں آپس میں, گارنٹیز پہلے جو دی گئی ہیں, وہ سارا مسئلہ ہے. نون لیگ کا دل کوئی نہیں ہے کسی سے کیسے بھی کرنے کا, لیکن ضمانتیں اور انہوں نے فائدے جو لیے ہوئے ہیں مشکل وقت میں, وہ اب ظاہر ہے وہ ایسے تو وہ بھی کوئی بچے تو نہیں تھے نا جو منحرف ارکان ہیں یا آئی پی پی والے. اب آئی پی پی کا آپ دیکھیں کہ جو جن کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی, وہ کہتے ہیں ہم آزاد پھر لڑیں گے, پر آئی پی پی کی ٹکٹ بھی نہیں لیں گے. کافی کھچڑی پکے گی, اور جو شاید نون لیگ کے لوگوں کو ووٹ نہ ملے یا ٹکٹ نہ ملے وہ بھی کھڑے ہو جائیں, تو بھی کافی معاملات میں کلیئرٹی ہے. الیکشن والے دن دیکھیں گے کہ نون لیگ کے ووٹر کا دل کس کے ساتھ ہے اور وہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے گا. ایونچولی بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سیاست میں مشکل وقت جب پڑتا ہے تو خواتین فور فرنٹ پہ آ جاتی ہیں. اس وقت بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, میرے ساتھ. ویلکم بیک. ملک کے اندر جب بھی سیاسی طور پہ ماحول زیادہ گھٹن زدہ ہوتا ہے, اس ملک کی خواتین نے پولیٹیکل طور پر حصہ بن کے اس میں سپیس بنائی ہے. اس مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی سیاست میں خواتین نے پہلے سے زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہوئے اس میں عملی طور پہ حصہ لیا. اس دفعہ اگر ہم دیکھیں تو کل امیدوار جو ہیں وہ تقریباً 28,000 سے زیادہ ہیں الیکشن میں, لیکن اس میں خواتین کی تعداد پچھلی مرتبہ سے زیادہ ہے. اس دفعہ 3,000 سے زیادہ خواتین الیکشن میں حصہ لیں گی. قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس کے اوپر خواتین اب 471 کی تعداد میں وہ حصہ لے رہی ہیں. صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس میں خواتین امیدوار 802 ہیں.
पंजाब असेंबली में ही खाली 437 हैं। सिंध असेंबली के अंदर जो है खवातीन उम्मीदवार 205 हैं। केपी के असेंबली के अंदर अगर हम देखें तो खवातीन उम्मीदवार 115 हैं। बलोचिस्तान में 45 हैं। कुल खवातीन वोटर जो है उनकी तादाद भी बड़ी है, 5,87,40,453। इस दफा अगर हम बात करें तो 11% ज्यादा खवातीन उम्मीदवारों ने कागजाते नामजदगी जमा करवाए हैं। जमहूरियत की जदोजहद में खवातीन का किरदार रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 1965 के सदारती इंतखाब में जब कोई भी अयूब खान के मुकाबले का उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा था तो फातिमा जिन्ना हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदा बनकर मैदान में उतरी। आसमा जहांगीर के वालिद को याया खान ने गिरफ्तार करके जेल भेजा तो उस वक्त किसी भी बड़े वकील ने केस लेने से इनकार किया। अदालत से इजाजत के बाद आसमा जहांगीर ने 21 साल की उम्र में वो केस खुद लड़ा। इस केस में न सिर्फ अपने वालिद को रिहा करवाया बल्कि डिक्टेटरशिप को अदालत से गैर आईनी भी करार दिलवाया। नुसरत भुट्टो साहिबा सबको मालूम है, जुल्फिकार अली भुट्टो के कैद के दिनों में पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली, उनकी रिहाई के लिए भरपूर सियासी तहरीक चलाई और 79 से 84 तक पार्टी की चेयरपर्सन रही। और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनजीर भुट्टो ने अपनी वालदा के हमरा पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाल ली और उनका शरीक चेयरमैन पर्सन मुंतखब किया गया और 1988 में पाकिस्तान की पहली वजीर आजम खातून बनने का एजाज भी मिला। बेगम कुलसूम नवाज ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद भरपूर एहतजाजी सियासत की, क़यादत की और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से एक फोरम बनाया। पनामा केस जब हुआ तो उसके बाद भी मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद उनकी बेगम कुलसूम नवाज ने NA 120 से इलेक्शन लड़ा था। और मरीम नवाज साहिबा का खुद का भी किरदार पनामा केस के बाद जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया और जो इस वक्त PMLN के पास पॉलिटिकल स्पेस है उसमें मरीम का बड़ा अहम रोल है। सुप्रीम कोर्ट से जब हमने देखा दानियाल अजीज साहब की नाअहली होती है तो फिर उनकी अहलिया महनाज अकबर अजीज साहिबा नारोवाल से इलेक्शन लड़ती हैं। 2002 में हिना रब्बानी खर खानदान के बाज अफराद के नाअहल होने के बाद हिना रब्बानी खर साहिबा ने खुद इलेक्शन लड़ा और अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त उस्मान डार और उमर डार की वालदा साहिबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इशू ये है कि जी खवातीन ये सब काम कर सकती हैं, तब इंतजार क्यों किया जाता है कि जब मर्द या नाअहल हो जाए या ज़ेर ताब हो तभी खवातीन को पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा देना। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यंग लड़कियों की बड़ी तादाद और खवातीन की बड़ी तादाद इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस में बड़े आगे बढ़ रही है। ये एक हेल्दी इंडिकेटर है। अब भी कोई ना कोई पॉलिटिकल स्पेस खत्म होती है, खवातीन आगे बढ़ती हैं, लेकिन सिर्फ तजुब इस बात का है कि उसी वक्त उनको क्यों चांस मिलता है कि जब मर्द हजरात इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा न ले पाएं। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।